लॉन्ज में गहरे सन्नाटे का राज था। वो बीजान के सामने बैठी उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी। बताएं भी बीजान, क्या हुआ? उसने बिलाहर तंग आकर पूछ ही लिया। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए एक फैसला कर चुके हैं। बस अब तुम्हें उस फैसले से आगाह करना है। बीजान की नरम और साइस्ता आवाज उसके कानों से टकराई तो उसका दिल धड़का। सर घुमाते हुए उसने सवालिया नजरों से मां को देखा और एक नजर बाबा पर डालते हुए दोबारा बीजान की तरफ मतवज्जो हो गई। क्या मतलब? कैसा फैसला? दिल एक अनजान से खदशे के तहत धड़क रहा था। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह महरोज से कर दिया जाए। बीजान ने बज़ाहिर तो बहुत नरम लहजे में कहा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि ये अल्फाज सुनकर वो किस कदर दंग रह जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ओ शेप में खुले हुए लब खुले रह गए और बड़ी बड़ी आंखों से वो बीजान को देखती रह गई। और अगले ही लम्हे वो फौरन वहां से उठ खड़ी हुई थी। चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत से घर वाले वाकिफ थे, जबकि सीढ़ियां उतरता हुआ शख्स भी वहीं थमकर उसका रिएक्शन देखने लगा। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? सर घुमाते हुए उसने बाप को देखा था और फिर नजरों को मोड़कर बीजान की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने फौरन ही जवाब दे दिया था। दो टोक लहजे में बात करने वाली लड़की अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकती थी। जबकि सीढ़ियों पर खड़े हुए शानदार से शख्स ने अपने बाजू सीने पर लपेट लिए और अब बड़े इन्हमाक से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जिसने शॉर्ट शर्ट के नीचे फर्शी सलवार पहनकर दुपट्टा सीने पर फैला रखा था। घर वाले पुरस्कून थे, जैसे उन्हें इल्म था कि वो ऐसा ही रिएक्शन देगी। जबकि उसके यूं दो टोक लहजे में जवाब देने पर शाइस्ता बेगम जरा सी गड़बड़ा गई थी। नाबिया, बच्चे ऐसा नहीं कहते। उन्होंने नरमी से उसके हाथों को थामना चाहा, लेकिन उसने झटके से अपने हाथ छुड़वा लिए। ममा, मुझे ऐसा ही कहना चाहिए और मैं कहूंगी। मैं किसी शादीशुदा शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती। सफेद रंग में सुर्खियां खुली थीं और आंखों में भी सुर्ख डोरे लहरा रहे थे। अनाबिया मेरी जान, तुम जानती हो महरोज को सिर्फ निकाह हुआ था और उसके बाद क्या हुआ इस बात से भी तुम वाकिफ हो। सोफे पर विराजमान बीजान तस्बीह घुमाते हुए उसे देखती रह गई, जबकि दोबारा उस नाखुशगवार वाक़े का तज़किरा सुनकर मुकाबिल ने बेचैन होकर पहलू बदला था। मैं कुछ नहीं जानती बीजान, मुझे किसी और के शोहर को नहीं अपनाना। बस अपने मुखमली हाथ को उठाकर सबके सामने इनकार करते हुए वो पलट कर जाने लगी। जब सीढ़ियों पर खड़े शख्स को देखा और उसे देखती वहीं थम सी गई। वो अब मजबूती से कदम उठाते हुए नीचे उतर रहा था। बाजू सीने से हटाकर अब उसने अपनी पुश्त पर बांध रखे थे। खानदानी चादर उसकी पुश्त पर पड़ी उसके रोब वो दबदबे को जाहिर कर रही थी। वो अब नरमी से उसके सामने सर झुकाते हुए उसके चेहरे को देख रहा था, जबकि अपनी उंगलियों को चटखाती वो बेचैन नजरों से फर्श को घूरती रह गई। एक दुखी सी नजर महरोज के चेहरे पर डालकर वो करीब से गुजरते हुए अपने कमरे में चली गई और उसकी हरकत ने मुकाबिल को मजीद सीख-फाक किया था। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो महरोज शाह को नजरअंदाज करके करीब से गुजर जाए, और ये छटाक भर लड़की उसके मुंह पर गोया उसी की जात को उछालते हुए उसकी तजलील करके गई है। अकबर, मुझे लगता है कि अनाबिया नहीं मानेगी और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से कोई भी उस पर दबाव डाले। सहारा लेते हुए भी जान उठ खड़ी हुई और अकबर शाह की जानब देखते हुए अपना फैसला सुनाया था, जबकि उसकी नरमी से आगे बढ़कर उनके हाथ को थाम लिया। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक बार नाबिया से बात करूंगा। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा वो तस्लीम कर लिया जाएगा। महरोज की संजीदा लेकिन नरम आवाज पर है। सब लोग हामी भरते हुए बिखरते चले गए। शाइस्ता बेगम, जो कब से शर्मिंदगी के खुमार में थी, उन्होंने सर उठाकर अकबर शाह की तरफ देखा, जो पहले ही जुताती हुई नजरों से उन्हें घूर रहे थे। लेकिन ये उनकी बेटी का मामला था और बेटी के मामले में वो किसी भी तरह की जबरदस्ती की कायल नहीं थी। अपनी फूली हुई सांसों के साथ कमरे में आने के बाद उसने दरवाजे को बंद कर लिया।
دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پورے وجود پر چھائی ہوئی کپکپی اس کے وجود کو ظاہر کر رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تو اس نے جلدی سے اپنی مخملی ہتھیلیوں سے انہیں رگڑ کر خشک کر لیا۔ بلا حویلی کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کس اذیت کا شکار ہے۔ اس کے باوجود اس کا شفاق فیصلہ شام تک وہ کمرے میں وہ کمرے میں ہی رہی۔ شائستہ بیگم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا جواب وہی تھا جو سب کے سامنے رہا جب تک کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ آج شاید 5 سالوں کے بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، خوشبوؤں سے بکھرا ہوا وجود اور ناک پر بیٹھی ہوئی مغروری۔ بغیر دوپٹے کے وہ اس کی اچانک آمد پر حیران کھڑی رہ گئی۔ انکار کی وجہ؟ گمبھیر لہجے کی دھاک گویا پورے کمرے پر چھا گئی۔ تو پھر کمرے کی مالکن کی کیا اوقات کہ اس کے سامنے سر اٹھاتی؟ میری مرضی، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، بس۔ خشک گلے کو تر کرتی وہ ہمت جمع کر کے انکار کر گئی۔ اچھی بات ہے، تمہاری مرضی ایک ہفتہ پہلے کیا تھی یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ طنز کر رہا تھا یا جو بھی، لیکن اسے شرمندگی کے ساتھ دکھ ہوا۔ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑ دے میری، غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے شدت سے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی اور مقابل نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر کھینچا تو وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ محبت غلطی نہیں ہوتی مس انابیہ، اور مت بھولو کہ میں محبت ہوں تمہاری۔ لبوں کا کونا کھینچ کر وہ مسکرایا تو اس نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے سر اٹھایا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں شاہ صاحب، آپ کی آپ کی بگوڑی محبت نے آپ کی اندھی محبت پر پانی پھیرا ہے۔ تب آپ کو احساس ہوا کہ آپ سے بھی کسی نے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ یقیناً اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور اگلے ہی لمحے مہروز شاہ نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں دبوچ لیا۔ مارے درد کے وہ سسک کر رہ گئی۔ نکاح کے لیے ہاں بول دو، اس سے پہلے کہ مجھے کوئی اور ہتھ گنڈا استعمال کرنا پڑے۔ اس کی سانسوں کی حصیں چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ شخص اس سے اپنی محبت کا بدلہ لے رہا تھا یا جو بھی، لیکن اس وقت اسے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ تمہاری گزری محبت کے کارنامے بتانے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا، یاد رکھنا۔ عجیب و غریب سی دھمکی سے نواز کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ اپنے دکھتے ہوئے رخساروں کو دبا کر وہ بستر پر بیٹھ کر رو پڑی۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر اس نے کہا کہ پیشکش کی جاتی تو یقیناً وہ شاہ حویلی کو سر پر اٹھا لیتی، خوشیوں سے اچھل اچھل کر، لیکن اس وقت مکمل طور پر حالات بدل چکے تھے۔ وہ صرف اس کا شوہر بننے نہیں جا رہا تھا بلکہ سارا کا بھی شوہر تھا اور شاید محبوب بھی۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد اس نے حویلی سے بھاگ کر پہلی بار مہروز شاہ کے سامنے اس ہار کو لا کر کھڑا کیا جسے وہ شاید ابھی تک تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں نابیہ، اس نے بے بسی سے ماں کی جانب دیکھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ وہ اس لمحے ماں کے بے بس چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جو تم چاہو۔ انہوں نے بظاہر اس کا ہاتھ ساتھ دیا لیکن اسے یہ ساتھ کمزور لگ رہا تھا۔ بی جان سے کہیں میری جانب سے ہاں ہے۔ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے حق میں فیصلہ بدل ڈالا۔ حویلی میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ خود سے 10 سال بڑے مہروز شاہ سے محبت ایسی پانی کے بلبلے کی طرح نہیں تھی جسے پھونک مار کر زائل کر دیا جاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کس طرح پروان چڑھی۔ بس اس نے اکثر بی جان کو یہ کہتے سنا کہ وہ ان کے مہروز کی دلہن بنے گی، اور تب سے جانے انجانے میں وہ اس کے حسین خواب سے جانے لگی۔ حالانکہ وہ تو 8 سال پہلے سے بیرون ملک میں رہا تھا، نہ ہی کوئی خاص رابطہ، نہ ہی زیادہ بات چیت۔ صدا کا وہ مغرور شخص اس پر نظر کرم کرتا بھی یا نہیں، لیکن اس نے اپنے دل کے نازک کلی کو اس خوبصورت رنگ سے مزین کر دیا جو رنگ محبت کا رنگ تھا، اور وہ رنگ رفتہ رفتہ اس قدر گہرا ہوا کہ جب وہ پوری 8 سال کے بعد حویلی واپس لوٹا تھا تو مہروز شاہ کے حسین چہرے پر نظر پڑتے اس کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ وہ اتنا خوبرو تھا کہ وہ اسے بس دیکھتی جا رہی تھی اور اس بات سے بے خبر
महरोज ने बस उस पर एक उचटती हुई निगाह डाली और अपने कमरे में चला गया। उस 20 साला लड़की ने पहली मर्तबा महसूस किया था कि धड़कनों का बेतरतीब होना किसे कहते हैं, चेहरे पर गुलाल उतर आना कैसा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुलाल मजीद गहरा होता चला गया। उस रोज पहली मर्तबा ये बरम हल्का सा चकनाचूर हुआ जिस रोज वो महरोज के कमरे में चाय देने के लिए गई और उसने महरोज को किसी के साथ बात करते हुए सुन लिया था। उसने पहली बार उसका इतना धीमा लहजा सुना, वो मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसने इतने दिनों में उसे हवेली में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो बस बीजान का लाडला था, उनसे लाड उठवाता, उनके बगैर ऐसा कोई नहीं था जो उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो। वो चुपचाप चाय रख के जाने लगी। न जाने क्यों हसीन चेहरे की दमक थोड़ी सी जायल पड़ गई। जब दरवाजे के करीब जाकर वो रुक गई और फिर दांस्ता तौर पर पलट कर उसे देखा। सोफे पर बैठा वो मुकम्मल तौर पर बात करने में मसरूफ था। ऐसा नहीं है सारा, मैं बस तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया की हसीन दुल्हन बनोगी। और वो वहीं साकत खड़ी रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि महरोज की जिंदगी में कोई है या नहीं। बस कभी कभी घर के बड़े हमारे दिल में वो ख्वाब जगा देते हैं जिनकी ताबीर हमारी रूह को जख्मी कर देती है। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम तक वो अपने कमरे में बंद रही। उस वक्त तक उस 2 साला मोहब्बत का रंग इतना गहरा हो चुका था कि वो चाहने के बावजूद उसे भूल नहीं सकती थी। कच्ची उम्र की है, मोहब्बतों के रंग बड़े गहरे होते हैं। और उसके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। खुद को न जाने कितनी बार उसने तसल्ली दिलाई, हो सकता है कि वो उनकी कोई दोस्त हो, या एक अरसा वो बैरूने मुल्क रहे हैं, मगर भी सकाफत कुछ तो असरअंदाज रही होगी। खुद को हजारों तसल्लियां देने के बाद उस रात वो बड़ी मुश्किल से खुद को नींद के हवाले कर चुकी थी। ये इतना आसान मामला नहीं था कि वो जल्दी भूल जाती। उसे हर सूरत महरोज को अपनी मोहब्बत से आगाह करना था। वो नहीं जानती थी कि घर में क्या चल रहा है। ठीक 1 हफ्ते के बाद उस रोज वो न जाने कितने दिनों की हिम्मत को जमा करके महरोज के कमरे में चली गई। गुलाबी फूलदार शर्ट के नीचे ट्राउजर पहने वो दिलकश लग रही थी। बेपरवाह सी लिटें चेहरे पर झूल रही थीं। अपने खुशक लबों को तर करते हुए वो महरोज के सामने आ खड़ी हो गई, जो आईने में खड़ा शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। ये शाम का वक्त था। बाहर सुनहरी किरणों ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था, और जहां उसका दिल था जो महरोज की मोहब्बत से लबरेज था। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? रुख फेरते हुए उसने अनाबिया के चेहरे को देखा, और पहली बार अनाबिया को यूं लगा था वो उसके सामने गिरकर बेहोश हो जाएगी। अपनी भीगी भीगी पलकों को उठाकर उसने महरोज की तरफ देखा। वो डायरेक्ट उसकी आंखों में देख रही थी। बड़ी हिम्मत जमा करके एक लम्हे के लिए वो भूल गई कि सामने खड़े हुए शख्स से वो कितना खौफ खाती है। ये सब जानने के बाद क्या कहेगा, बस उसने अपने लबों से कहना शुरू किया था, और महरोज बस उसे देखता चला गया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा, भीगे भीगे लबों के साथ कहते हुए उसने लम्हे भर को महरोज के चेहरे को अपनी जानब मतवज्जो कर लिया। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और महरोज के लब अजीब सी मुस्कुराहट में डल गए। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ महरोज भाई। और वो उसके कम अकली पर मुस्कुराता रह गया। वो खुद से 10 साल बड़े शख्स को प्रपोज करने आई थी, और प्रपोज करने के दौरान उसे भाई कहकर मुखातब कर रहे थे। छटाक भर की लड़की अब महरोज शाह से इश्क लड़ाएगी? मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। इसलिए तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो तो बेहतर होगा। उसने कभी नहीं सोचा था महरोज यूं मुंह पर रिजेक्ट कर देगा। मारे तस्लीर के उसकी रंगत सुर्ख हो गई। वो हसीन थी, बेतहाशा हसीन, लेकिन यह भी सच था कि उसे महरोज शाह से ज्यादा कोई अजीज नहीं था। आप किसी और से मोहब्बत नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे छोटी बच्ची समझते हैं। अपने लबों को बाहर निकालते हुए वो उस शिद्दत से रो पड़ी कि अगर सामने कोई भी होता तो यकीनन उस पर रहम खा जाता। लेकिन सामने खड़े हुए शख्स के पास रहम नाम की चीज नहीं थी। उस रोज उसे बाजू से दबोचते हुए उसने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। न सिर्फ बाहर निकाल दिया, बल्कि बुरी तरह बीजान से उसकी शिकायत भी कर दी। और उसे ये सब कुछ किसी सदमे की तरह लगा।
وہ محبت کرتی تھی، بے تحاشا محبت، لیکن محبت اس قدر سر چڑھ کر نہیں بولی جاتی کہ عزت نفس کو روند کر چلی جائے۔ جس روز اس نے گھر میں سارا کا ذکر کیا تھا، اس روز اس معصوم سی لڑکی نے گویا اپنے لبوں کو سی لیا۔ وہ اس بات پر یقین کر چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، چاہے یہ جتنا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن وہ کام سے کام اس کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی مزید تذلیل نہیں کروا سکتی تھی۔ بی جان کو اس رشتے سے انکار تھا۔ شگفتہ بیگم بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا باہر سے کوئی لڑکی لے کر آئے، لیکن وہ سارا سے محبت کرتا تھا۔ سارا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور جب تک وہ بیرون ملک رہا تب بھی اس کے تعلقات سارا سے رہے۔ اسے جتنا بھروسہ سارا پر تھا اتنا وہ کبھی کسی پر نہیں کر سکتا تھا، اور بالآخر بی جان کو اپنے لاڈلے پوتے کی پسند کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ اس دن حویلی میں جشن کا سماں تھا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنے بکھرے ہوئے وجود کی۔ وہ سارا کو لاکھ دشمنوں کے باوجود اس حویلی میں لے آیا۔ اس رشتے میں صرف سارا کے باپ نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کے بھائی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ مہروز شاہ کی دلہن بنے۔ نکاح سے ایک روز قبل ہی وہ شاہ حویلی آ گئی۔ مہندی کا فنکشن بھی اسی طرح ہوا، اور پھر اگلی صبح نے کہا تھا چاہے زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا، زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے، لیکن پھر بھی وہ ایک پاپولر شخصیت تھا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور سارا فندی سارا شاہ بننے کے بعد اسے جس اذیت سے دوچار کر گئی تھی وہ بھی سارا جہاں جانتا تھا، اور اس کے بعد اب دوبارہ وہ لوٹ کر اس کے پاس آیا تھا۔ معاملہ اگر اس حد تک محدود ہوتا تو وہ صرف اپنے عزت نفس کو چن کر مہروز شاہ کو ریجیکٹ کر دیتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے، حتیٰ کہ اس کا باپ جو ہمیشہ سے اسے منہ پھٹ اور ضدی لڑکی سمجھتا تھا، اس کی تربیت کے حوالے سے اس کی ماں کو کوسنا گویا لازم سمجھتا تھا۔ صرف اپنی ماں کی تربیت کا برم اور باپ کی ضد کی لاج رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ مہروز شاہ کو قبول کر لیا، لیکن وہ جانتی تھی وہ شخص اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں نبھا پائے گا، اسے کبھی وہ درجہ نہیں دے پائے گا جو ایک بیوی کا حق بنتا ہے۔ اس روز آف وائٹ کلر کے شرارے میں اس کے پہلو میں آ کر سجی تو اس کی آنکھوں کی جگمگاہٹ غائب تھی، بس چپ چاپ سر جھکائے وہ اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا اور اس کے دل نے بے ہنگم دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ مہروز شاہ کی بن رہی تھی، اس کی محبت کو کاملیت کا درجہ مل رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ مہروز شاہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ شاہ حویلی کی یہ معصوم سی لڑکی بے تحاشا حسن رکھتی ہے۔ رشتے کے بدلنے کا اثر تھا یا جو بھی، وہ کافی دیر اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پایا، جبکہ اس کی گہری نظروں کا ارتقال محسوس کرتے ہوئے وہ بے وجہ سرخ ہوتی رہی۔ دعاؤں کے سنگ اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ مہروز شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ کل جو اسے سارا کے لیے بنائی گئی تھی، آج اسی مقام پر اس کے لیے حسین پھول سجا دیے گئے۔ آنے والے خدشے اسے بےتاب کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوگا، لیکن دل بدگمانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن ابھی تک وہ لاؤنج میں صوفے پر اڑا ترچھا لیٹا سگریٹ سلگا کر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بھلا مہروز شاہ جیسے شخص کے لیے یہ بات کس قدر تذلیل کا درجہ رکھتی ہوگی کہ وہ لاکھوں لوگوں کے درمیان اسے نکاح کے باوجود ٹھکرا کر چلی جائے۔ پھر اس کی انا نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے سارا کے پیچھے جائے، اسے پکارے یا اس کی منت سماجت کرے، اور اب شاہ حویلی کا برم رکھنے اور اپنی عزت کی خاطر اسے دوبارہ اسی لڑکی کو اپنانا پڑا تھا جو اس کے لیے محبت کی دعوے دار تھی۔ اس نے بی جان سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، لیکن اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے سارا کا ذکر کرنے سے خود کو روک پائے گا یا نہیں۔ جتنی شدت سے اس نے سارا سے محبت کی تھی، ضد اور حنا نے اسی شدت سے اس کے دل میں سارا کے لیے عجیب سی گن بھر دی۔ اب اس کے لیے نہ قابل محبت تھی اور نہ ہی قابل عزت۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ رات گہری ہوتی جا رہی ہے،
وہ اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ مغروری، وہ رونق جو شخصیت کا خاصہ تھی، آج اس کے انداز اتوار سے نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، ساکت وجود کے ساتھ، اور بلاہر کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کے بستر پر وہ بے تحاشا حسن لیے اس کی منتظر تھی، جس کا معصوم حسن سراہے جانے کا قابل تھا۔ پلکوں کا بوجھ ابھی تک حسین آنکھوں پر گرا ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ مقابل کا دل اسی طرح اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ محبت اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مہروز شاہ چاہے مہروز کی محبت کو جاننے کے بعد اس نے اپنے قدم واپس ہٹا لیے تھے، لیکن کسی کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی اور کی بیوی بھی بن جاتی تو شاید مہروز کی محبت کی کسک اس کے دل میں موجود رہتی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کسی اور کا شوہر ہے۔ اس کی محبت وہ نہیں بلکہ سارا ہے۔ خوشبودار وجود اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے آ بیٹھا، کافی جذباتیت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ کی بھینی بھینی سی مہک اس کے وجود سے اٹھتے ہوئے مقابل کے نتھوں سے ٹکرا رہی تھی، اور پھر کیوں خود کو سیدھا کرتے ہوئے وہ اس کی گود میں لیٹ گیا۔ اپنا سر اس نے نابیہ کی گود میں رکھا تھا اور وہ معصوم سی لڑکی دہک سے رہ گئی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی، جبکہ مہروز کی آنکھیں بند تھی، جیسے ایک عرصے سے سکون کا متلاشی شخص سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی کوئی شکوہ نہ شکایت، بلکہ اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کو اس کے گھنوں بالوں میں چلانا شروع کر دیا۔ بھیگی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے آنسو رخساروں کو بھگو گئے، اور پھر رخساروں سے گرتے ہوئے مہروز کے چہرے پر۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھا، اس کی نظروں کا اثر تھا کہ اس کی گردش کرتی انگلیاں تھم سی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، خاموش لبوں کے ساتھ ہی باتوں کا طویل سلسلہ جاری تھا۔ جب مہروز کے لبوں نے آہستگی سے جنبش کی کہ کیا تمہاری دعائیں اتنا اثر رکھتی تھی کہ تم نے مجھے پا لیا؟ اور وہ چاہنے کے باوجود نہیں کہہ پائی کہ میری دعائیں نہیں بلکہ آپ کی ضد۔ میں نے محبت میں مبتلا شخص کو اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ وہ بے وجہ شکوہ کر کے رہ گئی، اور اس کی بات سنتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ حالانکہ میں ایک محبت میں مبتلا لڑکی کی گود میں لیٹا ہوں، اور لبوں کا کونا کھینچ کر مسکراتے ہوئے وہ اسے جتا نہیں پائی کہ وہ جس لڑکی کی گود میں لیٹا ہے وہ اسی سے محبت کی دعوے دار ہے۔ مجھے صرف سکون چاہیے، یقین چاہیے۔ میں اس محبت کا قائل نہیں رہا جو 10 لوگوں کے درمیان مقابل کو ہار سے متعارف کروائے، بلکہ میں اس محبت کو مانتا ہوں جو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی محبوب سے لپٹ جانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ وہ اس کی محبت کا یقین مانگ رہا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن بڑی ہمت کر کے اس نے سر جھکاتے ہوئے مقابل کے ماتھے پر اپنے لب سجا دیے۔ مہروز شاہ تھم گیا تھا، جیسے جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نے اس کے وجود میں ہلچل مچا برپا کر دی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گردن سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر کے اس کے لبوں پر مسلط ہو گیا۔ نرم و ملائم لبوں سے اس کے علاوہ ٹکرا رہے تھے، اور نابیہ کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سانس کا تھم جانا کسے کہتے ہیں، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ اس پر مسلط تھا، اور حقیقت میں اس کی جان پر بنی تھی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ اسے احساس دلانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن مقابل پر اس کا حسن اتنا اثر انداز ہو رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ اور پھر کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا تو وہ نرمی سے اسے خود سے دور کر دیا۔ بڑی گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے وجود کو جیولری سے آزاد کرتا گیا۔ 2 دن محبت میں گم ہو چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والی صبح ان کے لیے کون سا سندیسہ لے کر آنے والی ہے۔ وہ مہروز شاہ کے بازوں میں بکھرتی جا رہی تھی، اور مہروز اسے سمیٹتے ہوئے اس پر اپنی محبتوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس کی گردن سے اس کی دھڑکنوں پر مسلط ہوتے ہوئے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، یہ رشتہ چاہے جس طرح بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے۔ انجانے میں دلا گیا یہ احساس مقابل پر بڑا گہرا اثر رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کے وجود پر مسلط ہوتے ہوئے وہ دونوں قطرہ قطرہ بکھر رہے تھے، محبت میں بھیگ رہے تھے، اور یوں یہ ایک حسین رات کا آغاز تھا، یہ آغاز کے ساتھ ہی ہونے والا انجام یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔
दरवाजे पर होने वाली अचानक दस्तक से उसने पट से अपनी आंखों को खोल दिया। दस्तक इतनी शदीद थी कि वो फौरन उठी। अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर फैलाते हुए बीके बालों का जूड़ा बनाकर वो जल्दी से दरवाजे की जानब लपकी थी। लेकिन आने वाला तब तक 2 दिन बाहर दस्तक दे चुका था। उससे काफी नागवारी हुई। दरवाजा आहिस्तगी से खोलते हुए वो सामने खड़े हुए वजूद को देखकर साकत रह गई। हसीन रात का सारा खुमार उसकी आंखों से उड़न छू हो गया। उसने पलट कर देखा था, महरोज दम बखुद सो रहा था, लेकिन सामने खड़ी सारा उसके वजूद को जहर-आलूद नजरों से देख रही थी। वही बेबाक सा लिबास, डीप गले से छलकती हुई रनाइयां, कंधों पर पड़े हुए बाल और सुर्ख और सफेद रंगत अपनी बुरी आंखों से सामने खड़ी मासूम सी लड़की को देखते हुए उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे कच्चा चबा जाए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बिला वो कितनी ही देर सख्ते से बाहर आई और सारा ने आगे बढ़ते हुए सख्ती से उसके बाजू को दबोच लिया। यही अगर मैं तुमसे पूछूं तो? ना जाने क्यों वो कह नहीं पाई कि वो अपने शोहर के पास है। उसके कमरे में उसने पलट कर देखा था। तुम्हारी सुर्ख आंखों से उन दोनों को घूरता हुआ बहरोज बेदार हो चुका था, और शायद उस वक्त तक वो भी उस तरह हैरान था जिस तरह के वो। कहाँ गए मोहब्बत के दावे महरोज शाह? चांद दिनों में गायब हो गई तुम्हारी मोहब्बत। वो बेड से नीचे उतरा था, शर्टलेस वजूद, सुर्ख आंखें। नाबिया ने पलट कर उसे देखा। अपनी आवाज नीचे रखो सारा। इस बार वो सारा को देखकर पहली मर्तबा घर आया, लेकिन उसके एहतजाज में कोई फर्क नहीं आया। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बावजूद मेरे घर में मेरे ही कमरे में खड़ी होकर अगर अपनी आवाज को ऊंचा करने की कोशिश की तो तुम जानती हो मेरे महरोज शाह तुम्हारी जुबान को काट देने की सलाहियत रखता है। सारा ने कुछ नहीं देखा था, ना ही उसके गुस्से की परवाह की और ना ही पास खड़ी लड़की की। बस वो बेहंगम दौड़ते हुए महरोज शाह के वो सीने से जा लगी और अनाबिया को यूं लगा जैसे कि उसकी जान किसी ने एक झटके से निकाल ली हो। महरोज ने उसकी जानब देखा था कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं बाबा की बातों में आ गई थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ रहूंगी तो अपने सारे रिश्ते खो दूंगी, लेकिन वहां जाने के बाद उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ। वो उसके सीने से लगी सिसक रही थी और नाबिया को लगा जैसे उसे अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, तुम इस वक्त जाओ यहाँ से। उसने सारा को वो मुश्किल खुद से दूर किया था। उसके बहते हुए आंसू महरोज की नजरों से पोशीदा नहीं थे। मैं अगर यहाँ से जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। महरोज, तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। जारहाना अंदाज में बात करते हुए वो बार बार महरोज को खींचकर अपने करीब कर रही थी, जबकि दरवाजे के साथ लगी वो साकत लड़की जैसे पत्थर की हो गई। चाहने के बावजूद वो अपनी पुतलियों को हरकत नहीं दे पाई कि इस मंजर से निगाहें चुरा ले। सारा प्लीज जाओ यहाँ से। शायद वो उसकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए सारा को यहाँ से भेजना चाहता था। लेकिन सारा वजीद थी कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। घर के बाकी अफराद भी शायद सारा के आने से बाखबर हो चुके थे, इसीलिए सब लोग बारी बारी उनके कमरे की जानब आ रहे थे। शाइस्ता बेगम तो बस अपनी बेटी को देखकर ही दुख का शिकार थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? निकालो इसे यहाँ से। अकबर शाह ने दाढ़ती हुई आवाज से कहा। चाचा साईं प्लीज। महरोज ने उन्हें रोक दिया था। जब बीजान आगे बढ़ी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो महरोज? तुम इस लड़की को बताओ कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब तुम्हारी बीवी अनाबिया है। ये जिस डटाई से यहाँ से गई थी और यहाँ से जाने के बाद उसने तुम्हारे खिलाफ बयान भी दे दिया, अब ये किस चीज की मिन्नत समाजत करने आई है तुम्हारे पास? बीजान ने उसे समझाना चाहा था। सारा उसकी पुश्त पर चिपकी अनाबिया को देख रही थी। अनाबिया को यूं लग रहा था जैसे वो तंसिया निगाहों से उसे देखती हुई उसका मजाक उड़ा रही हो। वो ज्यादा देर उसकी नजरों की ताब नहीं ला पाई। दिल जैसे धड़कना भूल गया। रूह यूं लर्ज रही थी कि आंखों के भीगे हुए किनारे उसके अंदर के खौफ को जाहिर कर रहे थे। मैं इससे बात कर लूंगा, आप लोग प्लीज इसमें दखल अंदाजी न करें। महरोज के कहने पर सब लोग हैरत ज़दा रह गए। उसने पलटकर सारा को थामा था और उन सब के दरमियान से उसे निकालते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। ये सब कुछ इतना अफरा तफरी में हुआ था कि कोई भी संभल नहीं पाया। सब लोग उसके इस रवैये पर हैरान परेशान थे। ये उनका लाडला शहजादा था, हवेली का सब कुछ, भला वो इस तरह उनके मींदों पर पानी कैसे फेर सकता था? बीजान ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसने नरमी से उनका हाथ वहीं रोक दिया था।
آپ لوگ جائیں یہاں سے پلیز۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کسی کی تسلیاں سن لیتی۔ اس شخص نے جو کیا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ کبھی اس کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف سکون کی خاطر اگر اس کے ساتھ رات گزار چکا ہے تو اسے ہواؤں میں نہیں اڑنا چاہیے تھا، کیونکہ مہروز شاہ کو صرف 1 منٹ لگا تھا اسے ہواؤں کی دوست سے اتار کر زمین پر پٹکنے میں۔ سب لوگ باری باری چلے گئے۔ شائستہ بیگم کتنی دیر کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ جب اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا تھا، وہ تمہارا شوہر ہے، کبھی بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ شائستہ بیگم نے اسے بھونڈی سی تسلی دی۔ بٹا ہوا شوہر امی؟ اور اس کے سوال پر انہوں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان صبر رکھو، مہروز تمہارا ہے، وہ سارا کی اصلیت سے واقف ہے۔ اس کے باوجود تم یوں ٹوٹتی جا رہی ہو۔ اس کے صابر ماں، جس نے ہمیشہ اکبر شاہ کے لاکھ برے رویے کے باوجود صبر سے وقت گزارا تھا، ان کے لیے وہ شوہر کا چاند لمحوں کے لیے قریب آ جانا ہی وہ بہت بڑی آسائش ہوتی ہے، جو ہر عورت کو میسر نہیں ہوتی۔ اور نہ جانے کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح وقت گزار رہی ہیں، اتنی سی کرم نوازی پر اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ امی، وہ مجھ سے مہروز کو چھین کر لے جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے شائستہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بہت گندی نظر رکھتی ہے۔ وہ مہروز سے محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت میں کرتی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شائستہ بیگم نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو اس کنڈیشن میں دیکھا تھا۔ آج انہیں اندازہ ہوا کہ سارا کے ساتھ نکاح کے روز اس کی وہ حالت کیوں تھی، کیوں وہ رات بھر بخار میں تپتی رہی۔ وہ صرف موسمی بخار نہیں تھا، بلکہ روح میں چبھی ہوئی کرچیوں کا وہ درد تھا جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ حوصلہ رکھو میری بچی، شائستہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی خود سے دور دھکیل دیا۔ بے تحاشا سرخ چہرہ، سفید رنگت تو کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ ٹوٹتے ہوئے آنسو، کانپتے ہوئے ہاتھ اور لٹکتی ہوئی سانسیں، بلا آسان تھا مہروز شاہ سے دور ہو جانا؟ امی، خدا کے لیے کچھ کریں، بابا سے کہیں۔ امی، میں تو مہروز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس روز اس نے ہار مان لی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اس نے اپنی محبت کا چھپا ہوا وہ سارا غم ظاہر کر دیا، جو غم اسے اب اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اور کوئی نہیں جانتا تھا اس معصوم سی لڑکی کو ابھی کتنے غموں سے دچار ہونا تھا۔ وہ جسے محبت کی ایک چھوٹی سی مہک نصیب ہوئی اور اس مہک سے اس نے خود کو آراستہ کر لیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اب اس مہک کو نوچتے ہوئے اس کا وجود کس قدر بکھر جائے گا۔ محبت ہر ایک کے لیے نہیں بنائی گئی۔ محبت کچھ خاص خوش قسمت لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے دنیا جنت سے کم نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے سارا۔ اس نے کھینچتے ہوئے سارا کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے وجود میں بکھرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے بھی نکل جاؤ گی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ جبکہ سارا نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے لپٹنا چاہا۔ کیوں یہ سب کچھ تم اس نابیہ کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ اور اس سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے کو بری طرح دبوچ چکا تھا۔ خبردار اگر اس کا نام لینے کی کوشش بھی کی۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے جو ختم ہونے پر تو تم کسی اور کو قصوروار ٹھہراؤ۔ جو ختم کیا ہے تم نے خود کیا ہے۔ سارا، تم جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پہلے اپنے باپ کی سازش کا شکار ہو کر یہاں سے چلی گئی، پھر اس کی محبت کو ہوس کا نام دیتے ہوئے میڈیا میں اس کے خلاف بیانات دے دیے تھے، اور اب ایک بار پھر اس کی زندگی میں آگ لگانے کے لیے آ چکی تھی۔ تمہیں میں حویلی سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی سختی سے گرا رہا تھا کہ اس کے چہرے کی سفید رنگت سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کچھ کھا کر یہیں مر جاؤں گی، لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی، یا طریقہ جو بھی تھا، لیکن اس بار اسے کسی بھی طرح مہروز شاہ کو اپنے قابو سے باہر نہیں نکالنا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر وہ انابیہ، جس کا تذکرہ پہلے ہی مہروز اس کے سامنے کر چکا تھا کہ اسے پسند کرتی ہے، اور اس سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ تمہارا جہاں دل چاہے رہو، لیکن اگر میرے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کی یا میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے
گوارا نہیں تھا کہ وہ مزید اس کے قریب کھڑا ہوتا، سو سختی سے اسے جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ ایک نظر نابیہ کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتے ہوئے وہ حویلی سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ اتنے شدید غصے میں تھا کہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہ غصہ وہ نابیہ پر بے وجہ نکال دے۔ کنڈیشن سے وہ گزر رہی تھی، شکوک و شبہات کا شکار ہونا اور بے وجہ ضد کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ کم سے کم اس رشتے کو وہ بدگمانیوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ نہ جانے کتنی دیر خود میں ہی ٹوٹتی بکھرتی رہی۔ چاہے وہ جس کسی کا بھی ہو جاتا لیکن اس کا نہ ہوتا۔ اب وہ اس کا تھا تو وہ کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل نکال کر اس نے مہروز کا نمبر ڈال کر شروع کر دیا، لیکن مہروز کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا فلیٹ چلا گیا جہاں عمومی طور پر وہ اپنا وقت گزارا کرتا۔ وہ ابھی خود کا جائزہ لینا چاہتا تھا، کم سے کم اس بے بنیاد سی محبت کے اس کے دل میں کچھ تھا تو نہیں۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے لون میں آ گئی۔ سارا بھی اسی حویلی میں تھی۔ ہر ایک کی کوشش اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ سب کو باور کروا چکی تھی کہ وہ مہروز کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے گھر میں رہنے کا حق رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بڑے دھڑلے سے خبر بھی پھیلا دی تھی کہ مہروز نہ صرف اسے معاف کر چکا ہے بلکہ اسے آج بھی اپنانے کے لیے تیار ہے۔ سر جھکا کر چلتے ہوئے وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی جب اسے پشت سے اپنے نام کی پکار سنائی دی اور اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ سارا سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم تیسری عورت ہو، سوچو، چپ چاپ نکل جاؤ۔ تمہاری زندگیوں سے میں یوں سمجھوں گی کہ وہ ایک رات مہروز اور سارا کی محبت کا صدقہ تھا۔ اور اس نے تڑپ کر سارا کی جانب دیکھا۔ میں مہروز شاہ کی بیوی ہوں اور کزن بھی۔ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے ایسے بات کرنے والی؟ اس بار اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھا، جبکہ اپنے سینے سے بازو ہٹاتے ہوئے اپنی پشت پر باندھ کر سارا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مہروز شاہ کی محبت اکلوتی محبت، ان لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس نے گویا مقابل کے دل پر گہرا وار کیا تھا۔ وہ بگوڑی محبت جو بیچ راستے میں انہیں چھوڑ کر فرار ہو گئی، یا جسے صرف مہروز شاہ کا نام چاہیے تھا؟ وہ بھی دو بدو پوچھتی رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، سارا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جا پڑا اور وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے گھر میں کھڑی سارا نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کا بے یقین ہونا تو بنتا تھا۔ مہروز صرف میرے ہیں، اس بات کا تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میرے آنے کے بعد، مجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے تمہیں منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور وہ اس وقت کھڑی بس اس لڑکی کی چالاکیاں دیکھتی رہ گئی۔ آج کے بعد یہ غلطی مت کیجیے گا سارا، ورنہ نہ ہی میں یہ سمجھوں گی کہ آپ مہروز کی بیوی ہیں اور نہ ہی یہ سمجھوں گی کہ اس کی محبت گردن دبوچتے ہوئے سانسیں اکھاڑ دوں گی آپ کی۔ وہ اتنی شدت سے داڑھی کہ پہلی بار سارا کو لگا وہ واقعی مہروز کی کزن ہے۔ اس کا خون، شاہ خاندان کی لڑکی جسے چیخنا نہیں پھنکارنا آتا تھا، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کی تذلیل کرے گی۔ وہ چاہنے کے باوجود کسی کو نہیں بتا پائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ یہ اس کی اپنی عزت کا معاملہ ہے۔ اسے بس مہرو سے بات کرنی تھی۔ رات گئے تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور تقریباً 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، جبکہ انابیہ بس سختی سے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا شاہ صاحب کہ سوگ سے نکلنے میں آپ کو اتنا وقت لگ جائے گا۔ اس نے سارا کے حصے کا غصہ بھی مہروز پر نکال دیا، جبکہ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے وہ کمر سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی مہک اس کے وجود سے اٹھتے ہوئے مقابل سے ٹکرا رہی تھی۔ نہیں، بس اپنے غصے کو کم کرنا چاہتا تھا تاکہ انی کے سامنے آؤں تو بلا وجہ چیخنا چلانا نہ پڑے۔ آخر تمہیں بھی تو برداشت کرنا ہے نا؟ اس نے کچھ اس طرح سے کہا تھا جیسے کہ وہ اتنا پرسکون ہو، جیسے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، جبکہ اسے یوں پرسکون دیکھ کر اس کی بات سن کر انابیہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ مرد اپنی محبت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ سارا آپ کی محبت ہے، اور مہروز شاہ نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر جما دی۔ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ وہ تھمی ہوئی سانسوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سارا نے کہا تھا
کہ وہ تیسری عورت ہے، جبکہ مہروز کہہ رہا تھا کہ تیسری عورت سارا ہے۔ کیا وہ اسے ایک بار پھر ہر ایک خواب دکھا رہا تھا؟ وہ خواب جن کی تعبیر بہت دردناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ مہروز نے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن سے خود کو معطر کرنا چاہا۔ میں محبت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے مہروز شاہ۔ وہ بھی دو بدو جواب دے گئی، جبکہ وہ تو اس کی خوشبودار مہک سے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ انابیہ کا وجود اس کے لیے پرسکون تھا اور اس بات سے وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ گویا سارے دن کا خراب موڈ بحال ہونے لگا، گویا ساری تھکاوٹ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگی تھی۔ وہ نابیہ شاہ کے قریب تھا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر بکھرتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے بے تحاشا قریب کھڑی تھی، دوپٹے سے بے نیاز وجود بےتاب دھڑکنے اور اس پر چھایا ہوا مہروز شاہ۔ بھلا ان دونوں کو پاگل ہونے میں کتنا ہی وقت لگ سکتا تھا، اس سے پہلے کہ بات حد سے آگے بڑھ جاتی، جب دار سے دروازہ کھلا اور سارا انہیں یوں دیکھتے ہوئے تپ کر رہ گئی۔ مہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا، جبکہ نابیہ فوراً مہروز سے دور ہوئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ حیرت سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں جاتے ہوئے نوک کریں، اس نے سارا سے کہا تھا، جبکہ سارا نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کون بیوی؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی جسے آپ پہلے میرے سامنے تذلیل کرنے کا نشانہ بنا چکے ہیں، جس کی محبت کو ٹھکرا کر آپ نے قدموں میں پھینک دیا اور اب جسم کی اٹریکشن کے باعث اس پر مرے جا رہے ہیں۔ انابیہ تھمی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی آواز کو نیچا رکھو، میں تمہیں پہلے بھی باور کروا چکا ہوں۔ سارا یہی اس کی شرافت اور نکاح کا برم تھا کہ اس نے سارا کو اب تک اس گھر میں برداشت کر لیا، جبکہ سارا تو اس کے سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے ان ساری راتوں کا حساب دو جو تم میرے ساتھ گزار چکے ہو مہروز شاہ، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ورنہ میرے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو میں تمہاری بیوی کو دکھا کر ایک لمحے میں اس کے سر سے تمہاری محبت کا بھوت اتارتی ہوں۔ سارا نے پیچھے ہٹتے ہوئے پینترا بدلا تھا، جبکہ مہروز شاہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر نابیہ کو دیکھا، جس کے چہرے کی رغبت زرد ہو چکی تھی۔ سارا جیسی لڑکی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو سارا، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، جبکہ سارا وہی جمی رہی۔ انابیہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھونے کا احساس مہروز شاہ پر شدت سے سوار ہوا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی ایک دن پہلے ہی رخصت ہو کر اور اس کے کمرے میں آئی، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی ہو کر تم اتنا گر جاؤ گی سارا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کے کتنے سال سارا فندی کے لیے ضائع کر دیے تھے۔ سارا فندی کے لیے اس نے انابیہ شاہ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، جو لڑکی اس پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ اب تو میں تمہیں گری ہوئی ہی لگوں گی مہروز، تمہاری سو کالڈ ہوس کا بانڈا پھوڑنے والی ہوں۔ اب تم مجھے کیسے برداشت کرو گے؟ کہاں جائے گی وہ تمہاری نیک نامی و بڑا رتبہ، مغروری اور شاہ ویلی کی عزت؟ اس کے صرف لب ہل رہے تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل کا اس پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر اور انابیہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے انابیہ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے فکر ہو کہ صرف انابیہ شاہ کی، نہ ہی اپنی نیک نامی کی، نہ ہی اپنی مغروری کی، نہ ہی اپنی رونت کی، اور نہ ہی شاہ ویلی کی عزت کی۔ اگر اسے کسی سے فرق پڑتا ہے تو اس کے پہلو میں جم کر کھڑی ہوئی لڑکی سے۔ اس بار شدت سے اس کے دل نے انتظار کی نہ مانے، اور شاید یہ اس موم سی لڑکی کی محبت کا امتحان تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا مہروز سے دور ہو گئی۔ سارا نے طنزیہ مسکراتے ہوئے مہروز کی جانب دیکھا۔ اب 1 نہیں 2 طلاق کے کاغذات تیار کروانا مہروز شاہ، کیونکہ صرف تم مجھے طلاق نہیں دو گے بلکہ طلاق انابیہ شاہ کو بھی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انابیہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ سارا کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ حیرت سے اچھل کر 2 قدم دور جا گری۔ گولڈن کلر کے خوبصورت بال کندھوں سے پھسل کر گویا حیرت میں ڈوب گئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر شدید غصہ ابھرا۔ تمہاری اتنی جرأت؟ وہ بپھرتے ہوئے اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے زور سے سختی سے اس نے پوچھتے ہوئے اسے انابیہ سے دور پھینک دیا تھا۔ خبردار اگر میری بیوی کی جانب آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کی
اس روز وہ اکیلے نہیں تھے، اس کے پہلو میں جم کر کھڑا وہ شخص بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی جانب سخت نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ اس روز اسے یوں لگا تھا جیسے نابیہ شاہ کی محبت کامیاب ہو جائے گی، جیسے اس کے عشق کو کامیابی کا وہ درجہ ملا ہے جو مل جانا چاہیے تھا۔ نابیہ نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کا مدعا بوجھ لیا۔ تم مہروز کی محبت ہو، ٹھیک ہے، مہروز تمہیں طلاق دے یا نہ دے یہ تم لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مہروز کی عزت تمہاری ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرے بھی شوہر ہیں اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی بھی ایری گیری لڑکی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ بول رہی تھی لیکن اس کا لہجہ بھی گیا ہوا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے سہارا کو دیکھتی ہوئی وہ اسے سہسلا رہی تھی۔ ایک گری ہوئی عورت میں اور ایک محبت کرنے والی عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت عورتوں کو بھی ہو جایا کرتی ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر دل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم محبت کے لیے انتخاب غلط عورت کا کر لیتے ہیں۔ میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں گلا دبا دوں گی، اس کا زہر دے دوں گی۔ اسے سارا چیختے ہوئے نابیہ کی طرف بڑھ رہی تھی جب مہروز نے سختی سے کھینچتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالا۔ اس بار اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، اس سے بڑھ کر وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار اس لڑکی نے اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے سارا سے محبت کی تھی۔ میں تم جیسے گھٹیا شخص کو چھوڑوں گی نہیں مہروز شاہ، اس نے آخری بار انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، لیکن اس نے گارڈز کو بلا کر سارا کو اس کے سامان سمیت حویلی سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ وہ کبھی کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا جو صرف مفاد پرست ہو، جو اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے۔ اور اب یہ بات اسے شدت سے چبھ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، وہ غلطی جو کہ ناقابل تلافی تھی۔ اس نے مہروز کو پہلی بار اتنے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے کا تیز تھا مگر اس قدر اسے اندازہ نہیں تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ خوف زدہ نظروں سے مہروز کے بگڑے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی جانب پلٹا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا، لیکن لہجہ ہاتھ درجہ دھیما تھا۔ نہیں، اس نے بلا جھجک کہہ دیا، لیکن مقابل نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم بات کرو تو صرف سچ بات کرو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پلیز مجھے بتا دو۔ اس دفعہ وہ پہلی بار اس کے سامنے التجا کر رہا تھا، اپنے کردار کے شفاف ہونے کا یقین دلا رہا تھا، اور اس نے بڑی محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کردار میں کھوٹ ہے تو میں آپ کو کبھی بھی اپناتی، چاہے پھر مجھے سارے گھر والوں سے چکر لینا پڑتی۔ اور نہ جانے کیوں شدید غصے میں بھی وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جانتی ہو، میں نے کہیں سنا تھا کہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، سو آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ وہ بڑی نرم مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، جبکہ مہروز کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی ذرا سی ریلیکس ہو گئی۔ تو آپ صاف لفظوں میں یہ کہہ دیں شاہ صاحب کہ آپ مجھے چاہتے نہیں ہیں۔ رخ موڑ کر آنے کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ذرا سا مسکراہٹ دبا کر کہہ گئی، جبکہ مقابل نے اسے پشت سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر کے اس کے کندھے پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم چاہے جانے کے قابل نہیں ہو، تم قابل محبت ہو لڑکی۔ وہ کسی کو بھی سوال و جوابات دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو اس کی زندگی میں آیا، جو اپنی مرضی سے چلا گیا۔ وہ کسی کے پیچھے بھاگ کر بھیک مانگ کر وہ محبت حاصل نہیں کر سکتا تھا جو کبھی اس کی ہو ہی نہ۔ اس کے سینے پر نرمی سے سر جماتے ہوئے وہ آج پورے حق سے اس کے محسوس کر رہی تھی۔ اسے محبت تھی مہروز شاہ سے، اندھی محبت، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو محبت شک کے دائرے کو چھو کر گزرے پھر وہ محبت کہے جانے کے قابل نہیں رہتی۔ مغربی خطے کی سرد ہواؤں نے اسے چھو کر جیسے معتبر کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کتنے گلنار کھل گئے۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے وہ واپس پلٹی تھی۔ نائٹ سوٹ پر اس نے گاؤن پہن رکھا تھا جس کی ڈوریاں کمر سے کسی ہوئی تھی، جبکہ وہ گاؤن اس کے ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنا ہنی مون سیلیبریٹ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ آ چکے تھے، اور یہاں وہ پورا وقت اپنے وقت کے شہزادے سے گزار رہی تھی، جسے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، بلکہ پروردگار نے اسے یوں عطا کر دیا کہ وہ خود حیران ہو کر رہ گئی۔ اٹھ جائیں مہروز، ناشتہ کریں اور مجھے باہر گھمانے کے لیے لے جائیں۔
اس نے نرمی سے مہروز کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں۔ جب اس نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ گھومنے سے زیادہ اگر اپنے شوہر پر دھیان دو گی تو زیادہ بہتر رہے گا، کمارا لود لہجے میں کہتے ہوئے وہ سرخ ہو رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اس کی شدتوں سے گھبرائے پھرتی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر دور جانے لگی۔ جب گاؤن کی ڈوری مہروز کے ہاتھوں میں آ گئی، وہ وہیں بیٹھی اسے سرخ چہرے سے دیکھتی رہ گئی، جبکہ مہروز نے بڑی محبت سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ ہر موسم خوبصورت ہے، وہ نرمی سے اعتراف کر رہا تھا۔ جھوٹ بولنے والے پر جھوٹ بولنے میں ہم مہارت رکھتے ہیں، وہ بھی صاف اس کے منہ پر کہہ گئی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ آج بھی وہ اس کے یوں چھو لینے پر گڑبڑا جایا کرتی۔ تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا؟ اب وہ ذرا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مہروز اس کی شرارت کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے اسے اپنے برابر میں لٹاتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوا۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے محترمہ؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے سلگتے ہوئے لمس پر سمٹتی ہوئی وہ لڑکی بے حال ہو رہی تھی۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ آہستگی سے سرگوشی کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو موند چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف مہروز کے لمس کو محسوس کرنا تھا، اسے اپنے دل کے قریب، اس کے دل کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنا تھا، اور دو دلوں کی دھڑکنیں اس وقت عروج پر تھیں۔ میں تمہیں احساس سلاتا رہوں گا اپنی محبت سے، اپنے لمس سے، اپنے جنون سے، اور تمہیں ماننا پڑے گا ایک روز کہ تم مہروز شاہ کے لیے قابل محبت ہو۔ وہ بس کہتے ہوئے اسے چھوتا جا رہا تھا، اور خود میں سمٹتے ہوئے وہ دانتوں کو لبوں میں دبا کر مسکرا رہی تھی۔ آپ اس سے کیا بتاتی کہ وہ ایک عرصے سے یقین کر چکی ہے اس شخص کی بے پناہ محبتوں کا، شدتوں کا۔ کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کوئی لمبا عرصہ درکار نہیں ہوتا، بس کھلے دل سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمیٹ لیں، اور اپنی محبت خود چیخ چیخ کر اسے اپنے آپ کی جانب متوجہ کرے گی۔ اپنا رومانس ختم کریں شاہ جی پلیز، میں تھک چکی ہوں۔ وہ ہلکا سا من منائی، اور مقابل نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز، وہ التجا کر رہا تھا، جبکہ وہ بے چارگی سے اسے دیکھتی رہی۔ تب وہ آہستگی سے اسے دور ہوا۔ چلے آج جانے دیا، ہم نے آپ کو کیا یاد کریں گی؟ اور وہ اس شخص کی دلیری پر حیران تھی، جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں دیتا تھا، اسے خود میں یوں سمیٹ کر رکھتا جیسے کہ وہ کوئی گوہر نایاب ہو جو ذرا سا دور ہونے پر کھو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کو تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو توڑ چکے تھے۔ میں نے سارا کو طلاق دے دی۔ سارا نے جتنے ہنگامے کرنے تھے کر لیے۔ نہ ہی اس کی صحت پر کوئی اثر ہونا تھا، اور نہ ہی ہوا۔ محبت کسی ناکام تجربے میں اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ غلط عورت کا انتخاب ہماری زندگیوں کو بربادیوں کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ ایک ٹھیک عورت ہماری زندگی کو ان حسین رنگوں سے مزین کرتی ہے جو کہ بہاروں سے میل کھاتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی سٹوریز کے لیے اپنا فیڈ بیک بھی لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ ہمیں آپ کی پسند ناپسند کا اندازہ ہوتا رہے۔ شکریہ۔